बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं ऐसे दो ख़ास मेहमान जिन्होंने स्कूल की तालीम के साथ साथ हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया है। मेरा नाम सोलंकी मोहम्मद ज़ैद है। और आपका नाम? जी, मेरा नाम अंसारी मोहम्मद ओवैस। अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने इस साल 10th दिया है, तो इनके 10th में क्या परसेंटेज रहे? आपके परसेंटेज? मेरे परसेंटेज 76 माशाल्लाह। और मेरे परसेंटेज 81। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम उनसे जानेंगे कि ये कैसे मुमकिन हुआ, और उनके वालिदैन से भी बात करेंगे वहाँ जाकर कि उन्होंने किस तरह से उनको तरगीब दिलाई और उनका हौसला बुलंद किया, और उनके उस्ताद से भी बात करेंगे कि आपकी मेहनत को कामयाबी तक पहुँचाने में इन स्टूडेंट का, इन बच्चों का क्या रोल रहा, और जिस स्कूल से इन्होंने हिफ्ज़ स्कूल के साथ साथ मुकम्मल किया स्कूली तालीम के साथ, वहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर से भी बात करेंगे कि किस तरह ये मुमकिन हुआ कि आपने स्कूल की तालीम के साथ साथ हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करने का भी टाइम टेबल आपने बना लिया। पेश है आपकी नज़र SMS मीडिया की खबर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बाजू के बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस। सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है? आप? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा नाम सोलंकी मोहम्मद ज़ैद है। और आपका नाम? जी, मेरा नाम अंसारी मोहम्मद ओवैस। अच्छा, तो ये ज़ैद सोलंकी और अंसारी ओवैसी ये दोनों हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने स्कूल की तालीम के साथ साथ हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया है। तो अब दूसरा सवाल ये कि हम इनसे ये भी जान लेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने इस साल 10th दिया है, तो इनके 10th में क्या परसेंटेज रहे? आपके परसेंटेज? मेरे परसेंटेज 76 माशाल्लाह। और मेरे परसेंटेज 81। अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए, इन्होंने 71 और 76 और 81 परसेंटेज लाते हुए इन्होंने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल कर लिया है। तो अब इनसे हम जानेंगे कि किस तरह ये आसान हुआ। तो सबसे पहला कि आपको शौक़ कैसे पैदा हुआ हिफ्ज़ कुरान करने का? जी, हमारी स्कूल में ये पहले से चलता रहा है कि बच्चे 4th स्टैंडर्ड से हिफ्ज़ स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब हम 5th में गए थे तब हमें खालिद सर पेरेंट्स को बुलाया गया था कि हमारे स्कूल में हिफ्ज़ कुरान का कोर्स चल रहा है, और मतलब हमें बचपन से भी कुरान पढ़ने का थोड़ा सा शौक़ था। फिर हमारे पेरेंट्स ने मतलब हमको मोटिवेट किया कि तुम भी ये कर सकते हो, तो हमने तब फिर कोर्स स्टार्ट किया 5th स्टैंडर्ड से। और आपसे जानना चाहेंगे कि हिफ्ज़ कुरान करने में एक तो इंसान की खुद मेहनत होती है, हमको खुद मेहनत करना रहता है, लेकिन उस मेहनत के साथ साथ जहाँ हम पढ़ रहे हैं वहाँ के उस्ताद, और घर पे जहाँ हम याद करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, वहाँ अपने पेरेंट्स। तो आप बताएंगे कि पेरेंट्स का और आपके उस्ताद का क्या ताउन रहा? हमारे पेरेंट्स ने हमें रोज़ सुबह उठाया और हिफ्ज़ कुरान के लिए कुरान याद करवाया और अच्छे से मेहनत की, और उस्ताद ने भी हमारा रोज़ सुने और हमें मोटिवेट किया कि तुम कर सकते हो, डरो मत, तुम अच्छे से करोगे। तो धीरे धीरे ये सब मुमकिन हो पाया। स्कूल की तालीम के साथ साथ हिफ्ज़ कुरान की तालीम को आपने किस तरह मैनेज किया? देखिए, हमारे स्कूल में 5th पीरियड तक हमें स्कूल अटेंड करनी पड़ती है। फिर 5th पीरियड के बाद हमें हिफ्ज़ क्लास जाना रहता है। मतलब 3:15 से हम 6 o'clock तक हिफ्ज़ करते हैं स्कूल में, और सुबह मॉर्निंग का ये शेड्यूल था कि हम 7 से 10:30 तक हिफ्ज़ करते थे। तो हम इसी मतलब हमारे पोर्शन कम कर दिए गए थे, क्योंकि जब हम हिफ्ज़ कर रहे थे तो हम आधे लेक्चर नहीं अटेंड करते थे। तो हमारे जो भी मतलब पीरियड जो छूट जाते थे वो हमारी स्कूल हमको सैटरडे को बुला के हमको प्रोवाइड कर देती थी, और हमारा पोर्शन भी मतलब दूसरे बच्चों से कम कर दिया जाता था ताकि हम हिफ्ज़ को मतलब बराबर का मुकाम दे सकें। तो मतलब स्कूल ने भी हमारा सपोर्ट किया, पेरेंट्स ने भी हमारा सपोर्ट किया, और हमने भी मेहनत कर ली। तो ऐसे ही हमारा फिर हिफ्ज़ 3 साल में मुकम्मल हुआ। और जिस तरह से आपने अल्हम्दुलिल्लाह 81 परसेंटेज लाए, बहुत बहुत मुबारकबाद के लायक हैं आप। तो आपके हिफ्ज़ कुरान करने में स्कूल का क्या ताउन रहा? मतलब जब हम 5th पीरियड से हिफ्ज़ में जाते थे तो हमारे जो नोट्स है वो कंप्लीट नहीं हो पाते थे बाकी के पीरियड से। तो इसलिए हमें सैटरडे तो रोज़ाना इंतज़ाम किया जाता था कि नोट्स आप आगे पूरे कर सकते हैं। मतलब कुछ बच्चे जो जिनकी बुक्स कंप्लीट थी उनकी बुक्स रखवाई जाती थी तो जाते हम कंप्लीट कर पाए। और हमारे जितने भी जो डाउट्स थे जो हम पूछ नहीं पाते थे हिफ्ज़ से टाइम पे, तो हमारे जो क्लास टीचर थे वो हमें रोकते थे और मतलब एक्स्ट्रा टाइम लेके पूछते थे आपके क्या डाउट्स है आप पूछो, और हमेशा मोटिवेट रहते थे तुम कर सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने तो हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल कर लिया है, लेकिन अब इसके बाद जो है एक दूसरा स्टेज है कि उसको याद रखना है, उसको बाकी रखना है। तो उसके याद रखने के लिए आप क्या तैयारी कर रहे हैं? देखिए, हिफ्ज़ हो गया तो ऐसा नहीं कि हमारे सब काम होगा, हिफ्ज़ हो गया बस, तो पर हमें उसका दौर भी करना रहता है।
مطلب اسے ہمیشہ اس کا دور جاری رکھنا چاہیے تاکہ ہم اس کو بھولیں نہ اور تراویح بھی پڑھانے کی کوشش کریں. تو مطلب ہمارا حفظ ہو گیا تو ہم کو اسکول والوں نے ایسا نہیں بولا کہ ابھی آپ نہیں آ سکتے. ہمارے استاد نے ہم کو دور بھی کروایا, کتنے سال تک ہم دور کرتے رہے. پھر 10th میں آ کے ہم نے 10th کی تو ہم دور نہیں کر پائے, پر گھر میں ہمارا دور جاری رہا. ہم مطلب جیسے حفظ ہو گیا تو ہمارا دور شروع ہوا تو اتنی مشکل نہیں آئی دور کرنے میں, جیسے پہلے ہم نے سب یاد ہوتے رکھا تھا تو باقاعدہ یادداشت تھوڑی اچھی تھی. تو اس حساب سے ہم روز صبح میں مغرب کے بعد یا فجر کے بعد اٹھ کے روز پونا پارا یا پاپا پارا یاد کرتے, یا تو آج کے ہم لوگ اسکول میں سچ سنا دیا کرتے تھے استاد کو, یا پھر ہمارے پیرنٹس جو تھے ان کے ساتھ ہی ہم نے دور جاری رکھا. اور آج بھی ہمارا دور جاری ہے اور ہم آج بھی قرآن تو ویسے ہی باقی رکھنا چاہتے جیسے ہم اس میں باقی تھا ہمارے پاس. ٹھیک ہے, اب ہم آخری سوال ان سے کریں گے کہ کس طرح اگر کوئی بچے اسکول کے ساتھ حفظ کرنا چاہتے تو ان کو آپ ایز اے اسٹوڈنٹ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے, ایوری تھنگ از پاسبل ان دس ورلڈ اف دا چائلڈ وانٹ ٹو اچیو اٹ. مطلب ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں جب ہم اس کے پیچھے محنت کرنا چاہتے ہیں نا, تو وہ چیز ہمیں اللہ تعالیٰ بھی اس میں ساتھ دیتا ہے کہ ہم وہ چیز کو اچیو کر لیں. اور پھر مطلب ایسا کوئی مشکل نہیں ہے حفظ کرنا, اسکول کے ساتھ بھی آپ حفظ کر سکتے ہو, اسکول والے بھی اس میں آپ کی ہیلپ کریں گے. اب اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اسکول کے دوران بھی ہم کر سکتے ہیں حفظ, اسکول والے سپورٹ کرتے ہیں, پیرنٹس سپورٹ کرتے ہیں, تو ہم آسانی سے کر سکتے ہیں. آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے ایز اے اسٹوڈنٹ؟ بہت سارے بچے سوچتے ہیں کہ اگر ہم حفظ کریں گے تو ہمارا پرسنٹیج گر جائے گا, مطلب ہمارا پرسنٹیج کم ہو جائے گا. ماں باپ ایسے بھی رہتے ہیں جو صرف بچوں کو دنیا کی پڑھائی کرانا چاہتے ہیں, تو بڑا ڈاکٹر بنا دے, انجینئر بنا دے. پر ایسے بھی بہت ہونہار ہمارے نوجوان آج ہے جو بڑے بڑے پوسٹ پہ ہے, ساتھ میں انہوں نے حفظ بھی کیا ہے. تو اس سے ہم تو ان سے پریرنا لینا چاہیے ان سے کہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم ڈاکٹر بن جائے تو صرف ڈاکٹر ہی بننے جائے ہمیں اور سب قرآن وغیرہ چھوڑ دو. ایسا نہیں کہ دنیا ایک دن فنا ہونے والی ہے, ہمیں آخرت کی بھی تیاری کرنی ہوگی. تو اس حساب سے ہمیں اگر ہم حفظ کریں گے تو حفظ اتنا مشکل بھی نہیں ہے, آپ کرتے دیکھو آپ سب آسان ہو جائے گا. اس لیے حفظ پڑھائی کے ساتھ حفظ کرنا اتنا ہی مشکل نہیں ہے جتنا سمجھا جاتا ہے. تو ان سے بات کر کے یہ پتہ چلا ہمیں کہ اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ حفظ قرآن کرنا بہت ہی آسان ہے. جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ حفظ قرآن یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے. اس کو یاد کرنے کے لیے ہمیں زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہوتی, بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود غیبی مدد ہوتی ہے. اور یہ دنیا فنا ہونے والی ہے, دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ آخرت کی تعلیم بھی بہت ضروری ہے. تو اس کو ضروری سمجھتے ہوئے انہوں نے حفظ قرآن مکمل کیا, اور انہوں نے ان اسٹوڈنٹ کو جو اسکول کے ساتھ ساتھ حفظ کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی میسیج دیتے ہوئے کہا کہ جو سمجھتا ہے مشکل ہے وہ ان کو یہ جو ہے مشکل ہو جاتا ہے, لیکن جو اگر ہم اس کو آسان سمجھ کر اگر حفظ کرنا شروع کر دیں گے تو یہ ہمارے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا. تو آئیے اب ہم بات کرتے ہیں ان اسٹوڈنٹس کے پیرنٹس سے. ماشاءاللہ ہمارا بچہ جو ہے 5 وقت نمازی بھی ہے. خالد سر نے یہ وہاں پہ وقفہ باندھ کے رکھا ہے کہ نماز کے وقت بچوں کو وہاں نماز پڑھائی جاتی ہے, تو وہاں پہ بھی ریگولر نماز پڑھتا ہے. خالد سر کا کال آنا کہ آپ کا بچہ بریلینٹ اور ٹیلنٹڈ ہے, ان کو حفظ میں بھی داخلہ دلاؤ, تو یہ دونوں چیز جو ہے وہ میل کھاتی ہوئی دکھی. اور ماشاءاللہ ہم نے یہ قدم اٹھایا کہ ہمارا بچہ اس کو کیچ کر پائے گا. اس حفظ قرآن کے دور میں میں نے اس کی بہت مدد کی ہے. روز قرآن تلاوت سننا اور اس ناظرے میں اس کی غلطیاں اسے بتانا. میرا بچہ پہلے جو ماشاءاللہ بہت ہوشیار ہے. قرآن بھی اس نے 9 سال کی عمر میں مکمل کر لیا تھا. کلاس میں بھی اچھے سے ان لوگ کا سنتے تو بہت اچھا سناتا ہے. سب سے پہلے تو ماشاءاللہ آپ قابل مبارکباد ہیں کہ آپ کی محنت سے ان دونوں طلبہ نے حفظ قرآن بہت ہی آسانی سے مکمل کر لیا, وہ بھی اسکول کے ساتھ ساتھ. تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کس طرح اسکول کے ٹائم ٹیبل کے ساتھ ان کو حفظ کروا دیں. حفظ کا جو ٹائم اسکول کی طرف سے دیا گیا تھا وہ صبح میں 7 بجے سے لے کر کے 10:30 بجے تک اور شام میں 3 بجے سے 6 بجے تک, یہ پورا وقت ہمیں دیا گیا تھا, اور انہی اوقات کے اندر بچوں کو ہم نے حفظ قرآن کرایا. دوسرا سوال ہم آپ سے یہ کریں گے کہ آپ کی محنت کو کامیابی تک پہنچانے میں ان طلباء کا اور ان کے والدین کا کیا رول رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. من جد وجدہ, جس نے کوشش کی وہ کامیابی حاصل کی. بچوں نے کوشش کی الحمدللہ,
بچوں کی کوشش یہ رہی کہ بچے وقت پر آئے اور بچوں نے کافی محنت کیا. انہوں نے جو سبق میں ان کو دیتا تھا وہ سبق یاد کرتے تھے. مغرب کے بعد وہ یاد کرتے تھے, عشاء بعد بھی وہ یاد کرتے تھے, پھر یہاں آ کر کے یاد کرتے اور سناتے. تو بچوں کی کیا ہے, بچوں کی طرف سے ہمارے لیے ایک معاونت یہی رہی کہ وہ بچے یاد کر کے آئے. اور دوسری چیز والدین کی طرف سے ہمارے ساتھ جو تعاون رہا وہ یہ تھا کہ والدین کے ساتھ والدین سے مسلسل ہم کیا ہے ربط ضبط میں رہا کرتے تھے. اگر کوئی خامی بچے کے اندر نظر آتی ہم والدین کو فوراً متنبہ کرتے کہ بچہ آپ کا اس غلط فہمی یا اس خامی کا شکار ہو گیا, اس کو دور کیجیے. اور ماشاءاللہ والدین بھی بڑے اچھے تھے کہ ان لوگوں نے کیا ہماری کبھی بھی کسی شکایت کو انہوں نے دوسرے نظریے سے نہیں دیکھا, بلکہ انہوں نے یہ سمجھا کہ جس طرح سے میں اپنے بچے کو بچہ سمجھتا ہوں اس طرح سے یہ بھی کیا ہے میرے بچے کو اپنا بچہ سمجھ رہے ہیں. تو یہ ان کا مسلسل تعاون رہا. اور جس وقت بھی میں نے ان سے فون کیا اور الحمدللہ انہوں نے فون سے رابطہ کیا اور ساری باتوں کا انہوں نے کیا ہے حل نکالا. اور اسی طرح سے اسکول کی طرف سے ہمارے ساتھ ایک تعاون یہ رہا کہ ہمارے محترم پرنسپل خالد خان صاحب جو ہے انہوں نے ہمیں بالکل آزادی دی کہ آپ کو صرف حفظ کرانا ہے وہ آپ چاہے جس طرح سے کرائیے. تو اتنی بڑی آزادی میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ تعاون اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے انہوں نے اچھا خاصا وقت فارغ کر کے دیا اسکول کا کہ بھائی دنیا کے ساتھ ساتھ کم سے کم ہمارے بچے دین بھی پڑھنے والے بن جائیں. اب ہم اسکول کے مینیجنگ ڈائریکٹر سے بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ماشاءاللہ آپ قابل مبارکباد ہے کہ ان طلباء نے آپ کے اسکول سے 10ویں جماعت میں بہترین نمبرات لاتے ہوئے اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے میں کامیابی حاصل کی. تو سب سے پہلے ہم آپ سے یہ سوال کریں گے کہ آپ نے عصری تعلیم کو یعنی دنیاوی تعلیم کو حفظ قرآن کے ساتھ کس طرح مینیج کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ عصری تعلیم اور دینی تعلیم یہ ایک ڈویژن جو ہے کچھ 2-3 صدیوں سے چل رہا ہے ہمارے معاشرے میں, اور میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ یہ آخر کیسے ممکن ہے کہ دین اور دنیا الگ الگ ہے, جبکہ ہمارا دین ہمیں اس دنیا میں کیسے رہا جائے یہ سکھاتا ہے. تو اسی چیز کے پیش نظر اکثر لوگوں سے گفتگو بھی ہوئی, ان سے بات چیت کی, تو اندازہ یہ ہوا کہ نہیں دین اور دنیا الگ نہیں ہے. پھر جب ہم نے اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا تو وہاں دیکھنے میں آیا کہ ایک ہی وقت میں لوگ سائنسداں بھی ہیں اور حافظ قرآن بھی ہیں, عالم بھی ہیں اور حکمراں بھی ہیں. تو مقصد یہ سمجھ میں آیا کہ نہیں یہ چیز الگ نہیں ہے, بلکہ ہمیں دین جو ہے وہ یہ سکھاتا ہے کہ اس دنیا میں رہا کیسے جائے. جب ہم نے یہ اسکول کی بنیاد رکھی یعنی کہ 1999 میں, اس وقت تک اس قسم کے اسلامک اسکول کا کنسیپٹ عام نہیں تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اسکول جو ہے اسلامی اسکولوں میں اولین اسکولوں میں شامل ہے جہاں سے اسلامی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا ہے. اسکول میں ایک دینی تعلیم کا پیریڈ بھی یہاں پہ رکھا. اس کے ساتھ ہی اندازہ یہ ہوا کہ انگلش میڈیم میں تعلیم حاصل کرنے والے بچے عام طور پہ مدرسے بھی نہیں جاتے ہیں. تو جب ہم نے والدین کی میٹنگ لی 2-3 سال کے بعد میں, تو اندازہ یہ ہوا کہ تقریباً 60% بچے جو ہیں وہ دینی تعلیم یعنی قرآن بھی پڑھنا نہیں جانتے. تو جان کے مجھے بہت افسوس ہوا اور خیال ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے میں کیا جواب دوں گا کہ تمہارے پاس اتنے بچے تھے, ان کی تعلیم کا تم نے کیا نظم کیا. تو میں نے والدین سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے, کیوں آپ اس کو مدارس میں نہیں بھیجتے ہیں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا قرآن وغیرہ پڑھنے کے لیے. تو سب کا ایک ہی جواب تھا کہ چونکہ انگلش میڈیم میں تعلیم کا بوجھ بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس کے پیش نظر لوگ جو ہیں اس سے کمپرومائز کر لیتے ہیں, یعنی دینی تعلیم کی طرف توجہ نہیں رہتی. تو میں نے اور اس میں ذرا ریسرچ کی, معلومات حاصل کی, اور پھر میں نے والدین سے پوچھا کہ اگر ایسا کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بھاری کام ہے تو یہ کام بھی ہم اسکول میں اپنے یہاں شروع کر سکتے ہیں. اور تمام والدین نے ایک آواز میں ہو کے کہا کہ ہاں سر آپ ہی قرآن بھی پڑھا دیں تو بہت اچھی بات ہے. اس طریقے سے اسکول میں ہی صبح کو 3-3.5 گھنٹے اور آفٹرنون میں 3-3.5 گھنٹے ایک حافظ مولانا کے زیر نگرانی ہم نے یہ حفظ کا انتظام کیا, اور اس سلسلے میں الحمدللہ ابھی تک 3 حفاظ بچے جو ہیں عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ پڑھتے ہوئے یہاں سے فارغ ہو گئے ہیں. انہی میں یہ دونوں بچے بھی ہیں یعنی کہ حافظ زید اور حافظ اویس نے 81% مارکس حاصل کیے ہیں اور زید نے 76% مارکس حاصل کیے ہیں. الحمدللہ آپ نے اسکول میں جو حفظ قرآن کا سلسلہ شروع کر دیا اور الحمدللہ 3 بچے جو حفظ قرآن مکمل کر بھی لیے ہیں. تو کیا یہ خالی اسکول میں اس طریقے کا نظم بنا دینا کافی ہے؟ نہیں, یہ خالی اسکول کی ذمہ داری کے اوپر یا اسکول میں نظم بنانے سے بچے حافظ نہیں ہو سکتے ہیں. اس میں والدین کا بہت بڑا کردار ہے.
اگر والدین سپورٹ نہیں کریں گے یا گھر کا ماحول اس سے ملتا ہوا نہیں ہوگا تو بچوں کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ حفظ کر پائیں۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں اور آپ سے ایک بار پھر ریکویسٹ کریں گے لاسٹ میں کہ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اتنا شیئر کریں۔ آپ کے ایک شیئر کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے بہت سے اسٹوڈنٹ میں یہ حوصلہ بلند ہو، وہ حفظ کرنے کے جو خواہش مند ہو، انہیں یہ سب بات سن کے ان کو جو ہے ان کا من ہلکا ہو اور وہ بھی حفظ کرنا شروع کر دے اور آپ کا جو ہے ان کے ذریعے ثواب لکھتا جاتا رہے۔